डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखिए इन टच पर खुदा के कीमती वादे। आप उसके बारे में क्या सोचेंगे जो कि बहुत अमीर हो, फिर भी शिकायत करता रहे कि वो बहुत अमीर नहीं। फर्ज करें कि वो दौलतमंद है, लेकिन देखें कि वो कैसा लिबास पहनता है, कैसी गाड़ी रखता है, वो कहाँ रहता है, और आप हैरान होंगे कि ये मुमासलत नहीं रखता। अगर उसके पास सब कुछ है तो वो ऐसे क्यों करता है कि जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा क्या वो नहीं जानता कि वो अमीर है? क्या उसे यकीन नहीं कि वो दौलतमंद है? क्या वो नहीं जानता कि अपनी दौलत को किस तरह कैश करे? इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने वाले शख्स में क्या कमी है? यकीनी तौर पर कुछ गलत है। लेकिन मैं बहुत से ईमानदारों को जानता हूं जो इसी तरह से रहते हैं। वो बहुत अमीर हैं, लेकिन इसका दावा नहीं करते। वो इस पर यकीन नहीं करते, या तो उन्हें सिखाया नहीं गया या कहीं रास्ते में वो इस सच्चाई से महरूम हो गए। जब मैं सोचता हूं कि खुदा ने अपने कलाम को किस कदर वाज़े किया है, उसने हमारे लिए शानदार तरीका फराहम किया है, फिर भी अक्सर लोग ऐसे काम करते हैं जैसे वो गरीब हों, या ऐसे कि उनके पास शायद काफ़ी नहीं। खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। खुदा नहीं समझता कि मेरी ज़रूरियात क्या है। मैं जानता हूं कि बाइबल यही कहती है, लेकिन मेरे लिए बेफ़ायदा है। वैसे मसला क्या है? खुदा के साथ मसला है ये इस हकीकत के साथ कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे पास क्या है। तो आप ज़रा इस बात को गौर से सुनें। यह आपके सोचने के अंदाज को बदल देगी और खुदा के बारे में आपकी सोच को। तो आप पतरस के दूसरे आम खत पर गौर करें, और यह खुदा के वादों पर हमारी सीरीज का दूसरा पैगाम है। और कलाम के इस हवाले में पतरस इस ज़बरदस्त दौलत को बयान करता है जो आपके और मेरे पास मौजूद है। सुने यहाँ पर वो क्या कहता है। दूसरा पतरस उसकी पहली आयत से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है, और खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीले से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए बुलाया, जिसके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बड़ी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ात इलाही में शरीक हो जाओ। तो आप कलाम के इस हवाले और इन तमाम इक़्तिबासात में देखें, आप इस पर गौर करें। आप में से बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन गौर से सुनें, चाहे आप इसे जानते हों या ना जानते हों। जिस दिन आपने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, आप ज़बरदस्त दौलतमंद शख्स बन गए। अब ये सारी कदर कहाँ है? ये वो जगह है जहाँ ये है, ये खुदा के वादों में है, और मैं चंद लम्हों में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है कि जब आपने निजात दहिंदा के तौर पर उस पर भरोसा किया तो खुदा के कलाम के वादे आपके वादे बन गए। तो आइए खुदा की दौलत के पहले सबूत से शुरू करते हैं जो उसने आपको वसीयत में दिया है। रोमियो के 5वें बाब की तरफ एक लम्हे के लिए रजू करें। हम मुतअद्दिद हवाले देखेंगे। रोमियो 5वां बाब बताता है ये सब कैसे शुरू होता है, और यहाँ वो कहता है, 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ। किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीले से ग़ज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे।
اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب آپ نے یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا تو اس نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ وہ آپ کو شخصی تعلق میں لایا کہ آپ خود کو اس کے فرزند کہہ سکیں۔ آپ اس کی ملکیت میں آ گئے۔ اب آپ کے پاس اس کی میراث ہے، اور وہ میراث یہ ہے کہ خدا آپ کا باپ ہے، یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہ آپ کا بھائی ہے، اور اب آپ خدا کے خاندان کے رکن ہیں۔ یہ وہی ہے جو آپ ہیں۔ آپ نے وہ بننا چھوڑ دیا جو آپ تھے، یعنی شیطان کے فرزند۔ اب آپ خدا کے فرزند ہیں۔ نمبر 1، یہ بہت اہم ہے، اور جب تک ایسا نہ ہو اس کا آپ پر اطلاق نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس نے نہ صرف آپ کو بچایا، معاف کیا، پاک کیا اور آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا، آپ کو بادشاہی کا حصہ بنایا، بلکہ اس نے آپ کو وعدہ دیا، اور یہ وعدہ پہلا یوحنا کے 9ویں باب میں ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اس آلودہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی ہر روز صاف رہ سکتا ہوں۔ یعنی اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ سچا ہے، یعنی اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ سچا اور عادل ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ساری ناراستی سے پاک کرنے میں۔ وہ کہتا ہے میں بہت امیر ہوں، مجھے خدا کے پاس جانے اور اس سے مانگنے کا شرف حاصل ہوا ہے کہ خداوند یہ میری زندگی ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایک زبردست ملکیت ہے۔ اس دولت کا 1/3 صرف ہماری زندگی میں اس کی مسلسل موجودگی ہے۔ اس پر غور کریں۔ اور کون آپ سے یہ وعدہ کر سکتا ہے؟ کائنات کا خالق خدا کہتا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ کیا آپ اس کا مقابلہ کسی اور چیز سے کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کی شخصیت میں آپ کا ایک سفری ساتھی ہے جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی آپ کو کبھی ترک کرے گا۔ اور کون یہ وعدہ کر سکتا ہے؟ کوئی یہ وعدہ نہیں کر سکتا، اور یہ تب ہوتا ہے جب لوگ خداوند سے آنکھیں پھیرتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ اپنے حالات کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، پوچھنے کی بجائے کہ باپ کا وعدہ کیا ہے۔ باپ کا وعدہ آپ ہیں۔ جب آپ یسوع کو نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کبھی تنہا نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، وہ آپ کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ یہ خدا کا ایک غیر مشروط وعدہ ہے جو ہر ایماندار کے لیے ہے۔ کوئی بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، بھلے آپ جیل میں چلے جائیں یا یہاں پر ہوں۔ وہ کہتا ہے میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تم سے دستبردار ہوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو جب آپ کہیں اتریں اور سوچیں میں اکیلا ہوں، مجھے مشیر کی ضرورت ہے، اے خدا میری مدد کر، تو خود سے پوچھیں کہ میرے پاس کیا ہے۔ یسوع میرے قریبی دوست کے طور پر میرے ساتھ ہے، جو میرے اندر رہتا ہے، اور جس نے وعدہ کیا ہے کہ میری زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ اسے کسی وعدے یا دوستی کے لیے نہیں ہرا سکتے۔ یہ ایک زبردست ملکیت ہے جو کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا، اور آپ سے وعدہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ زندگی اپنی طاقت اور قوت کے مطابق نہیں گزارنی، بلکہ ہمارے پاس پاک روح ہے جو کہ مددگار ہے۔ یوحنا 14واں باب 16ویں آیت۔ میں تمہیں ایک مددگار بھیجنے والا ہوں، اور جب وہ آئے گا، دیکھیں جب وہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے تو آپ کے پاس روح القدس ہے جو آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے حکمت، ہدایت اور رہنمائی پائیں، اور وہ آپ کو اچھا بنانے اور بااختیار بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور یہ وہی وعدے ہیں جو آپ کو دولت مند بناتے ہیں۔ اب تک آپ نے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس میں کہا گیا ہو خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کی وجہ سے آپ کو یہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرے گا۔ کوئی اور یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ بائبل میں بہت سی آیات ہیں، لیکن متی 6 باب میں یہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔
کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ وہ ہوا کے پرندوں اور کھیت کے کمل اور باقی سب کے بارے میں بات کرتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے اور کہتا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ تو یہاں کس کا وعدہ ہے؟ روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کا وعدہ۔ اور کون یہ وعدہ کرے گا؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کوئی تو کر سکتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، کوئی بھی آپ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی دعا کا جواب نہیں دے سکتا سوائے خدا کے۔ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کہ آپ جیسی بھی صورتحال میں ہوں وہ آپ کی تمام ضرورتیں پوری کرے گا۔ اور اس طرح دعا کے جواب کے اس پورے معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی دعا کا جواب دے سکتا ہے، کہ کوئی کسی مسئلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ لیکن سنیں جو وہ کہتا ہے یوحنا کے پہلے باب میں 5ویں، 14ویں اور 15ویں آیت، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ اور دعا کا جواب ملنے سے متعلق بائبل میں بہت سی آیات ہیں۔ اب غور کریں ہماری ضرورت کیا ہے، کیا ہم اسے سمجھتے ہیں؟ دعا یقیناً ان طریقوں میں سے ایک ہے، اور اکثر ہم خود کو ضرورت مند محسوس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو اور نہیں جانتے کہ خدا اس ضرورت کو کیسے پوری کرے گا۔ تو دیکھیں اس کا وعدہ ہے، اور میں اسے اس طرح سے وعدے کرتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو دعا کے جواب کے وعدے کے بعد وعدے کے بعد وعدے موجود ہیں۔ آپ جس بوجھ سے نمٹ رہے ہیں وہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں خدا میں یہ کیسے کروں؟ آپ اسے اس کے سامنے لائیں، اس کے سامنے رکھیں اور اس سے بات کریں۔ اس کا دعویٰ کیسے کریں؟ سنیں، اس کی اپنے لوگوں کے لیے یہ مرضی نہیں کہ وہ گندگی پر گرے اور حوصلہ شکن ہوں، چہرے پر جھرجھری لے کر زندگی بسر کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشی پائیں۔ یعقوب پہلے باب میں وہ ہم سے حکمت کا وعدہ کرتا ہے، تو سنیں وہ یہاں پر کیا کہتا ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ اور کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیا کرنا ہے۔ آپ حکمت چاہتے ہیں اور نہیں جانتے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس حکمت کا وعدہ ہے۔ خدا کہتا ہے خدا کی تمام خود مختار طاقت اس کے پیچھے ہے جو وہ وعدہ کرتا ہے، اور وہ اسے پورا کرے گا۔ آپ کو عقل کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو چیزوں کو خدا کے نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے۔ آپ کو ایک دانش مند فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک وعدہ موجود ہے کہ وہ ہمیں حکمت عطا کرے گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں دولت مند بناتی ہے۔ مجھے حکمت سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز بتائیں؟ چیزوں کو خدا کے نقطۂ نظر سے دیکھنا اور اس میں چلنے کا طریقہ جاننا۔ پھر ہم اس پورے معاملے کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ حوالہ ہے جو اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ فلپیوں کے خط سے ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر وہ کیا کہتا ہے۔ یہاں پر ایک وعدہ موجود ہے جو کہ فلپیوں کے خط میں ہے، اور یہاں پر پولس رسول اس کا حوالہ دیتا ہے۔ اب ذرا آپ غور سے سنیں۔ وہ کہتا ہے سنیں، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو وہ کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے، خدا آپ کو ایک چوکی دے گا، ایک دیوار جو آپ کو پریشانی سے الگ کر دے گی، جو آپ کی زندگی میں اطمینان لائے گی۔ کیونکہ دیکھیں بائبل کہتی ہے کہ یسوع ہمارا اطمینان ہے۔ آپ کے اندر کون رہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور اس طرح بعض اوقات ہم بری خبریں اور خوفناک خبریں سنتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہوں، ہمیں سکون ملے گا، اور اکثر یہ ہمارے دوستوں کی طرف سے نہیں ملتا، ڈاکٹر سے نہیں ملتا، بینکر سے نہیں ملتا، یہ اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ کا اطمینان
وہ چیز نہیں جو آپ ادھر ادھر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا اطمینان آپ کے اندر رہتا ہے۔ یہ خدا کا ایک مستقل وعدہ ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ وہ ہمیں جو سب سے زیادہ عظیم وعدہ دیتا ہے، ہم اس وعدے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خداوند میں جانتا ہوں کہ جب بھی تو چاہے مجھے گھر بلا سکتا ہے، لیکن اس وقت تک میں اپنی پوری کوشش کرنا چاہتا ہوں، میں مضبوط بننا چاہتا ہوں، نتیجہ خیز بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میری زندگی خدا کی بادشاہی میں شمار ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں، زبور نمبر 37 پر غور کریں، کیونکہ یہاں خدا کا ایک شاندار وعدہ موجود ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے دل کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کی خواہشات کیا ہیں؟ مجھے اچھا شوہر چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ آپ کے دل کی خواہشات کیا ہیں؟ یہاں وہ کہتا ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک وعدہ ہے، جس کے پاس تمام طاقت ہے، وہ آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اس حوالے کو دیکھیں، خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ کو دکھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہر چیز سے بڑھ کر میری زندگی میں جو اہم ہے اس کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ میں اس کی خدمت میں خوش ہوں، میں اس کی عبادت میں خوش ہوں، میں اسے دینے میں خوش ہوں، میں ایک خدا پرست زندگی گزارنے میں خوش ہوں۔ اور یہاں پر وہ کہتا ہے، غور سے سنیں کہ یہاں پر وہ کیا کہتا ہے۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، ایک حوالہ جس پر لوگ یقین نہیں کرتے، میرے پاس بیماری کے وقت شفا کا وعدہ ہے۔ زبور نمبر 103 کی پہلی آیت پر غور کریں۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ہم خدا کی صفات کی بات کرتے ہیں تو خدا کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں بدلتا، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ تو کیا اس نے پرانے عہد نامے میں لوگوں کو شفا دی؟ جی ہاں۔ کیا اس نے نئے عہد نامے میں لوگوں کو شفا دی؟ جی ہاں۔ کیا وہ نئے عہد نامے سے پہلے لوگوں کو شفا دیتا تھا؟ جی ہاں۔ کیا وہ آج لوگوں کو شفا دیتا ہے؟ جی ہاں۔ تو اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گلے میں خراش ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں۔ یسوع کے پاس جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ کسی جسمانی بیماری کے بارے میں دعا کرنا چاہتے ہیں، جب ڈاکٹر کہہ دیں کہ سب ختم ہو گیا، اب کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ہم پہلے کیوں نہیں بات کرتے؟ کیونکہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، ہم خوف زدہ ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ خدا عظیم شفا دینے والا ہے۔ تو کیا کوئی مرے گا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ جب تک خدا ہمارے ساتھ ہے ہم صحت مند اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوچیں، اگر ہمارے پاس تمام وعدے ہیں تو فردوس جانے کے بارے میں اور خدا کے حضور جانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر رومیو 8 میں دیکھیں، شاندار وعدوں کے بارے میں غور کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی، اور یہاں پر ایک وعدہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے، وہ واقعی اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ آیت نمبر 38 میں کچھ اس طرح سے فرماتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی محبت جو ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ آپ اس پر غور کریں، آپ کے پاس اپنی زندگی میں خدا کی غیر مشروط محبت کا زبردست تحفہ ہے۔ خدا کے سوا کوئی اور یہ وعدہ نہیں کرتا۔ آپ چاہیں گے فلاں شخص یا فلاں شخص آپ سے وعدہ کرے، لیکن دیکھیں کون آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس نے ان چیزوں کا نام لیا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے الگ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ملکیت ہے جو آپ کے پاس ہے۔ آپ خدا کی محبت کے مالک ہیں جو کبھی نہیں بدلے گا۔ پھر ایک لمحے کے لیے یہ دیکھیں، یوحنا 10واں باب، اور یہاں اس کا ابدی سلامتی کا وعدہ ہے۔ سنیں وہ یہاں کیا کہتا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں۔
और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक हैं। आप इसके बारे में ज़रा गौर करें। आपके पास अबदी जिंदगी का तोहफा है। कोई चीज़ इसे किसी भी हालत में तब्दील नहीं कर सकती। आप खुदा के फर्जंद हैं। आप हमेशा के लिए महफूज हैं। अब अगर आप गुनाह में रहते हैं, फिर अज़ाब और तादीब के बारे में कुछ वादे हैं, लेकिन हम उस वादे के बारे में बात कर रहे हैं जो खुदा ने आपको दिया है कि आप हमेशा के लिए महफूज हैं। फिर मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूं जिससे हम दिन भर निमटते हैं, लेकिन चंद लम्हों के लिए यहाँ पर रुकें। मैं वही दिखाना चाहता हूं जो आपके पास है। आपके पास क्या है? यस्सु ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। हमारे पास फिरदौस का वादा है, खुदा की तरफ से एक हैरत अंगेज वादा। और मेरा आपको ये चैलेंज है कि आप दावा करें कि आपके पास क्या है। जिंदगी में आपको किसी भी चीज का सामना करना पड़ता है तो याद रखें कि आप कौन हैं। यस्सु के पैरोकार, आप कितने अमीर हैं। आपके पास अपने पूरे दिल से उसकी खिदमत करने की जबरदस्त सलाहियत इस तरह है कि आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी के तमाम दिनों में फलते फूलते और फलदार और मजबूत रहेंगे। आमीन। ऐ बाप, हम तेरे कलाम के शानदार वादों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और जो चीज़ इन्हें शानदार बनाती है वो ये है कि हम जानते हैं कि ये कभी नहीं बदलेगा। तू कभी नहीं बदलेगा और तू हमारी तमाम ज़रूरतों का इहाता करता है। और आज हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मैं ये दुआ करता हूँ कि तू हमें दिखा कि किस तरह जीना है, कि जो लोग रूहानी तौर पर गुर्बत में हैं वो जाने कि हमारी दौलत का जरिया क्या है और हम उन्हें बता सकते हैं। यस्सु के नाम में आमीन। अगर आपको आज के प्रोग्राम से बरकत मिली है तो विजिट करें intouch.org पर। पूरी दुनिया में मसीह के साथ बढ़ते रिश्ते में लोगों की रहनुमाई करना और मकामी कलीसिया को मजबूत करना इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले और इन टच मिनिस्ट्रीज की पेशकश है। और ये प्रोग्राम खुदा के फजल, आपकी दुआओं और अतियात से मुमकिन हुआ।